वेलकम बैक। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के उर्स की तकरीबात में गुस्ल की तकरीब हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन और सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ व मजहबी उमूर पंजाब चौधरी शाफ़े हुसैन मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में अर्के गुलाब से मज़ार को गुस्ल दिया गया, फूलों की चादर चढ़ाई गई, वतन अजीज़ की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उसके मौके पर हिजवेरी हॉल में पिक्चर्स गैलरी का इफ्तिताह भी किया। इस्लामाबाद में नवी मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से गुजरने के बाद अपनी मंजिल इमाम बारगाह आसना अशरी पहुँच गया है। ARY न्यूज़ की नुमाइंदा फरार रब्बानी हमें मज़ीद बताएंगी। मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस जो कि G62 इमाम बारगाह आसना अशरी से बरामद हुआ था, अब इख्तिताम पजीर हो गया है। जो आज़ादार इस जुलूस में शामिल थे अब वो वापस आना शुरू हो गए और इमाम बारगाह की तरफ उन्होंने रुख करना शुरू कर दिया, जहाँ पर मजलिस अज़ाबी बर्पा की जाएगी और शब बेदारी भी की जाएगी। इस वक्त एक बड़ी तादाद में जो आज़ादार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जुलूस से वापस आ चुके हैं। यहाँ पर अगर ओवरऑल दिन भर की बात की जाए तो दिन भर यहाँ पर सिक्योरिटी के भी हमने खासे सख्त इंतजाम देखे। एक बड़ी तादाद में जो पुलिस के अफसरान हैं, जो आला ओहदेदारान हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहे, जिनकी जानिब से जुलूस की निगरानी भी की गई। मकामी रास्तों से होता हुआ यानी G6 से होता हुआ, मेलोडी से होता हुआ और मेलोडी में ही शहीद चौक पर नमाज मगरिबैन अदा करने के बाद ये जुलूस यहाँ पर वापस आया। पूरे रास्ते में अज़ादारी भी होती रही, साथ ही साथ नजर न्याज का सिलसिला भी जारी रहा। अब वो इख्तिताम पजीर हो गया और 10 मुहर्रमुल हराम का जुलूस वो पिंडी से बरामद होगा। लाहौर में आशूरा का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद हो गया। अज़ादारों की कसीर तादाद जुलूस में मौजूद है। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस बरामद होने से पहले ज़ाकिरीन ने मजालिस अज़ा में मसाइब अहले बैत बयान किए। मजीद बता रहे हैं ख्वाजा नसीर। आशूरे का मरकजी जुलूस लाहौर की निसार हवेली से बरामद हो चुका हुआ है, जहाँ पर अज़ादारों की कसीर तादाद जो है सन 61 हिजरी की अजीम शान जो इस्लामी कुर्बानी है, जिसमें इमाम अली मुकाम और उनके साथियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए इस वक्त जो अज़ादार है वो अज़ादारी कर रहे हैं। इस वक्त सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात यहाँ पर निसार हवेली की जानिब किए गए। थोड़ी देर पहले यहाँ पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने विज़िट किया, जबकि उनके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, वो भी यहाँ पर आए और मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद हुआ है। वो जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गश्त कर रहा है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो जुलूस की सिक्योरिटी के लिए मुकर्रर की गई है। बराह रास्त CCP और लाहौर और DIG जो है वो जुलूस को देख रहे हैं। जुलूस के रास्ते में आने वाले तमाम रास्ते, तमाम सड़कें, तमाम गलियाँ, उन्हें खारदार तारे और रुकावटें लगा के बंद कर दिया गया है। और लाहौर का ये जो मरकजी जुलूस है अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल चुका हुआ है और कल शाम करबला गामे शाह पहुँच कर ये इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में पांडू स्ट्रीट से निकलने वाला नवी मुहर्रमुल हराम का जुलूस इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। जुलूस ने खेमा सादात पहुँचकर मगरिबैन अदा की है। अहमद खोकर मजीद बताएंगे। शबी जुलजना का नवी मुहर्रम का मरकजी जुलूस जो है वो लाहौर के इलाके इस्लामपुरा आखिरी बस स्टॉप नकवी इमाम बारगाह से जो है वो सुबह 9 बजे बरामद हुआ और अपने रवायती रास्ते इस्लामपुरा सेक्रेटेरिएट पुरानी नारकली ऐसे होता हुआ खैमा सादात पहुंचता है। खैमा सादात में नमाज मगरिबैन अदा की गई और उसके बाद मजलिस जो है वो बरपाई। जुलूस जो है वो दोबारा से अपने रवायती रास्तों की तरफ गामजन हुआ। सिक्योरिटी के भी जो है वो सख्त तरीन इंतजाम जो है वो किए गए थे। 5000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो है वो तैनात थे। जुलूस में अज़ादारों की कसीर तादाद जो है वो मौजूद थी और मातमदारी और आज़ादारी का सिलसिला जो है वो भी जारी रहा। अब जो है जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ पांडू स्ट्रीट नकवी इमाम बारगाह जो है वो पहुंच चुका है। शहदाए करबला की याद में ईरान समेत कई ममालिक में मजालिस का एहतमाम किया गया। ईरान के शहरों तेहरान, अर्दबिल, कर्ज, यज़्द और अंजान में जुलूस निकाले गए। अज़ादारों ने नुहा ख़ानी की। न्यूयॉर्क में भी जुलूस निकाला गया। मैनचेस्टर में शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए मजलिस का एहतमाम किया गया। बहरीन और रूस के जनूबी इलाके में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में जुलूस निकाले गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में माल बरदार जहाज़ को निशाना बनाया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है सिंगापुर के परचम बरदार कार्गो जहाज़ पर हमले से ब्रिज को नुकसान पहुंचा। बरतानवी मेरीटाइम हुकाम के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी बहरिया ने हमले से चंद घंटे कबल मखसूस रास्तों से गुरेज की वार्निंग दी थी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ताज़ा हमला आबनाए हुर्मुज़ खोलने के मुआहदे के लिए बड़ा इम्तिहान है। वाक़या ओमान के साहिल के करीब पेश आया। तहकीकात जारी हैं। जुमेरात को पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ गुजरने के लिए नया रास्ता मुक़र्रर किया था।
کہا گیا جہازوں پر لازم ہے وہ چینل 16 کے ذریعے ایرانی فورسز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے سفر کریں۔ خبردار کیا صرف وہی راستہ محفوظ ہے جس کا اعلان ایران نے کیا ہے۔ ایران سے رابطے کے بغیر کسی دوسرے راستے کا اعلان ناقابل قبول اور خطرناک ہوگا۔ خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وینزویلا میں ہولناک زلزلے نے تباہی مچا دی۔ 39 سیکنڈ کے وقفے سے آنے والے جھٹکوں نے عمارتیں مٹی کا ڈھیر بنا دیں، بجلی کے کھمبے اور درخت اکھڑ گئے، سڑکوں اور عمارتوں میں دراڑیں پڑ گئیں، اموات کی تعداد 188 ہو گئی، 10,000 سے زیادہ ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ ملبے تلے دبے لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ امریکی صدر کا زلزلے سے متاثر وینزویلا کی مدد کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے کہا امریکہ مدد کے لیے تیار ہے، ہم اپنے نئے اور عظیم دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا مشکل وقت میں وینزویلا کے عوام کے ساتھ ہیں، روس کی امدادی ٹیمز متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئی ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے امدادی کارروائیوں کے لیے 85 ماہرین کی ٹیم فوری وینزویلا بھیجی جا رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ، اسپین اور نیدرلینڈز کی حکومت نے بھی ریسکیو مشن اور امدادی سامان بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے عالمی برادری سے وینزویلا کی فوری امداد کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کے مہاجرین کے ادارے کی سربراہ ایمی پوپ نے کہا ہے متاثرین کی ضرورتوں کا جائزہ لینے کے لیے ٹیمز متحرک کر دی ہیں۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے تباہی پر افسوس کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا کہ زلزلے سے تباہی اور جانی نقصان پر گہرا دکھ ہوا، امید ہے وینزویلا کے عوام اس سانحے کا ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے ایکس پر لکھا اس مشکل وقت میں وینزویلا کے ساتھ ہیں، پاکستانی عوام کی طرف سے وینزویلا کی حکومت اور متاثرین سے دلی تعزیت کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں آبنائے ہرمز سے گزرنے پر ٹول یا فیس قبول نہیں، ایران کو رقم منتقل نہ تعمیر نو کا منصوبہ ہے۔ خلیج تعاون کونسل وزرائے خارجہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا خلیجی ممالک کے ساتھ اچھی ملاقاتیں ہوئیں، خدشات پر بات ہوئی، خلیجی ملک چاہتے ہیں ایران سے مذاکرات میں انہیں اعتماد میں لیا جائے، سفارتی عمل میں انہیں شامل کریں گے۔ عمان سے تعلقات ٹھیک ہیں، عمان بھی ٹول کے حق میں نہیں۔ اجلاس میں مارکو روبیو نے کہا امریکہ خلیجی اتحادیوں کی سلامتی پر سمجھوتہ نہیں کرے گا، بین الاقوامی آبی گزرگاہیں کسی ایک ریاست کی ملکیت نہیں ہوتی۔ Really good meeting with the Gulf countries. They've shared with us some very concrete concerns, ideas, and when I say concerns, I think the biggest concern is that they really just want to be informed every step along the way as we enter these negotiations at both the technical and political levels, and we want them to be involved. Zero support among the Gulf countries for any sort of toll and the charges for the use of international waters, where of any money, nor have we agreed for any money to be transferred. Our relationship with Oman is fine. I mean, ultimately there's not going to be any fees or tolls. عمان نے امریکہ ایران معاہدے کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ عمانی میڈیا نے بتایا ہے کہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر کوئی ٹول یا ٹرانزٹ فیس عائد نہیں کی جائے گی۔ پیش رفت بحرین میں خلیج تعاون کونسل اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے مشترکہ وزارتی اجلاس کے دوران سامنے آئی، جس میں عمانی وزیر خارجہ بدر البعوث سعیدی نے کہا کہ بطور ساحلی ریاست عمان بحری سلامتی اور بین الاقوامی قوانین کے تحت آزادانہ جہاز رانی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے تاکہ خطے میں پائیدار امن کی بحالی ممکن ہو سکے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے کہتے ہیں کہ اٹلی نے اپنی سرزمین پر موجود امریکی اڈوں سے 500 امریکی طیاروں کی پرواز کو اجازت دی ہے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ پرواز کی اجازت کا مقصد ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری کی حمایت تھا۔ یہ بھی کہا رومانیہ کے دارالحکومت بخارسٹ میں فضائی ٹریفک میں کمی آئی کیونکہ وہاں ایندھن بھرنے والے طیاروں کی سہولت کے لیے ہوائی اڈے استعمال کیے گئے۔ اٹلی نے نیٹو چیف کا بیان مسترد کر دیا۔ اطالوی وزیر دفاع نے کہا اٹلی نے تکنیکی اور لاجسٹک سرگرمیوں کی اجازت دی تھی۔ ایران کے خلاف حملوں میں حصہ لینے والے نیٹو اور اس کے رکن ممالک کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے کے بیان پر سخت رد عمل دیا۔ ایکس پر لکھا مارک روٹے کا بیان جنگ میں نیٹو کی فعال شمولیت کا واضح اور سنگین اعتراف ہے۔ یورپی اتحاد اور اس کے وہ رکن ممالک جو اس کارروائی میں شامل رہے انہیں اس کے نتائج کی ذمہ داری قبول کرنا ہوگی۔ پاکستان واحد ملک ہے جس نے برادر اسلامی ملک پر حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ اسلامی ممالک میں سے کسی اور ملک نے اس حملے کی مذمت نہیں کی۔ اسحاق ڈار نے کہا امریکہ اور ایران جنگ میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے وہ کام لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں یہ کام ہوا جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امن کے لیے انتھک کام کیا۔
پاکستان کا نام ساری دنیا میں گونج رہا ہے. آج دنیا پاکستان کو امن کے علم بردار کے نام سے جانتی ہے. پاکستان دنیا میں امن قائم کرنے والا ملک بن گیا. اب ہمیں معاشی قوت بننا ہے. برطانیہ میں بھی سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے. پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. ہزاروں اسکول بند، شہریوں کے معمولات زندگی بری طرح متاثر. مانچسٹر میں ہمارے نمائندے زاہد نور ہمیں اس بارے میں مزید اپڈیٹ کریں گے. جی زاہد. یہ 3 دنوں سے برطانیہ میں سورج آگ برسا رہا ہے اور وسطی برطانیہ میں آج درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے. اس وقت ریڈ وارننگ جو ہے وہ ان پلیس ہے جس سے انسانی زندگیوں کو خطرہ ہے. 1650 سے زائد جو سکولز ہیں انگلینڈ کے اندر اور ویلز کے اندر 850 سے زائد سکول متاثر ہوئے ہیں، جن کو یا تو مکمل بند رکھا گیا ہے یا پھر ان کو جلدی بند کر دیا گیا ہے. ٹرین سروس ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے. موٹر ویز پر جو ٹریفک ہے اس کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے. یہاں پہ جو فیل ہے وہ یہاں پہ درجہ حرارت سے دگنی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں جو انفراسٹرکچر ہے وہ سردیوں کے مطابق بنایا گیا ہے. شہریوں کو خصوصی ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ دوپہر کے اوقات میں باہر نکلنے سے اجتناب کریں، بالخصوص سوئمنگ کے لیے پانی میں جانے سے اجتناب کریں، کیونکہ گزشتہ مہینے جو ہیٹ ویوز آئی تھی اس کے نتیجے میں 19 افراد جو ہے وہ نہاتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے. I've got bad hay fever, which I think is affected by the hot weather. Keep inside, stay out of the sun. ویسے تو یہ جو وارننگ تھی یہ 4 دنوں کے لیے تھی، یعنی کہ آج رات 11 بجے ختم ہو جانی تھی، لیکن محکمہ موسمیات نے مزید ایک اور دن کے لیے اس کو بڑھا دیا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت آزاد کشمیر میں ناکام ہو گئی ہے. مولانا فضل الرحمان کو آزاد کشمیر بلانے کا مطلب پی پی کا اپنی ناکامی کا کھلا اعتراف ہے. پیپلز پارٹی خود آزاد کشمیر انتخابات ملتوی کرانا چاہتی تھی. جمہوری طریقہ یہی ہے کہ الیکشن کے بعد آزاد کشمیر میں مہاجر سیٹوں کا معاملہ حل کر لیں. خدا آصف نے کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحاد میں زیادہ آپشنز نہیں. ہمارا اور پیپلز پارٹی کا اتحاد مجبوری کا اتحاد ہے. کام کرتا ہوں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا، لیکن ان کی حکومت ہے. پچھلی دفعہ بھی ان کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، وہاں پہ وہ بتائیں کہ ان کی حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے. ایک سوال ہے، چول خان میٹھے چول خان بیٹھے تھے. آپ کے خیال میں کیا مولانا صاحب کو انوالو ہونا چاہیے؟ اگر پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت جو ہے وہ سرنڈر کر چکی ہوئی ہے اور باہر سے لوگ جا کے، پاکستان سے لوگ جا کے اگر وہاں پہ نیگوشیٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کولیپس کر چکی ہوئی ہے اور اس کو ریسکیو کرنے جائیں گے نا. پھر Then they might as well resign، یعنی کہ پھر اپنی گورنمنٹ کی ناکامی مان لیں. اگر مولانا صاحب کو مانے، بالکل مانے. میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے. But they want to stick to power. اور وہ الیکشن بھی جو ہے ڈیو ڈیٹ پہ نہیں چاہتے تھے. اس سارے چکر کے اندر وہ 6-7 مہینے کا چونٹا ایک اور لینا چاہتے سن. مجبوری کا الائنس ہے کہ محبت کا الائنس ہے؟ اتنا تو بتا دیں. سیاسی الائنسز میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. محبت کا الائنس بھی ہوتا ہے، مجبوری بھی، اس کا ایلیمنٹ جو ہے اس میں مجبوری کا چورن بھی ہوتا ہے، محبت کی گرمی شرمی بھی ہوتی ہے. آپ دونوں کے پاس آپشن ہے کہ اپنی مرضی سے یہ الائنس توڑ سکے بغیر پوچھے؟ آپشنز آر ڈیفینیٹلی لمیٹڈ، دے آر اوپن آپشنز نہیں ہیں، ڈیفینیٹلی لمیٹڈ. نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیع کا کہنا ہے بات بلدیاتی انتخابات کی ہو تو بلاول بھٹو کا مطالبہ درست ہے. لاہور اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات جلد سے جلد ہونے چاہیے، لیکن کراچی کے گزشتہ بلدیاتی انتخابات کی طرز پر الیکشن کرانے سے نہ کرانا بہتر ہوگا. کوئی تفصیل جاننا چاہے تو حافظ نعیم الرحمان یا خالد مقبول صدیقی سے پوچھ لے. ترجمان حکومت سندھ سعدیہ جاوید کا کہنا ہے سعد رفیق نے بلاول بھٹو کے موقف کی تائید کر کے اپنی قیادت کی ناکامی کا اعتراف کر لیا. پنجاب میں بروقت بلدیاتی انتخابات نہ کرانا نون لیگ قیادت کی بڑی ناکامی ہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ایسا بااختیار بلدیاتی نظام قائم کیا جائے جسے ماڈل کے طور پر اپنایا جائے. نئے بلدیاتی نظام میں اختیارات، وسائل، فیصلے حقیقی نمائندوں کے پاس ہوں. میں نے بانی کا کوئی پیغام وصول کیا نہ جاری کیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق خبروں پر وضاحتی بیان. کہتے ہیں بانی یا بشرا بی بی کی بیرسٹر سیف سے ملاقات کی خواہش سے متعلق کوئی اطلاع نہیں. بیرسٹر صاحب سے ملاقات کے حوالے سے کسی بھی رابطہ کاری سے لا علم ہوں. بانی یا بشرا بی بی کی جانب سے اس معاملے پر کوئی پیغام موصول نہیں ہوا. فیصل آباد میں 7 سالہ شکیل کے قتل کا ملزم رشتہ دار علی رضا گرفتار. پولیس نے بتایا 16 سالہ ملزم نے گالی دینے کی رنجش پر رسی سے گلا گھونٹ کر بچے کی جان لی. تھانہ ٹھیکری والا میں بچے کے اغوا کا مقدمہ درج تھا.
سرلی کے علاقے کے محنت کش سلیم کا دوسری جماعت کا طالب علم بیٹا شکیل منگل کو لاپتہ ہوا. اگلے روز لاش ہمسائے کے بند گھر کے باتھ روم سے ملی. پولیس نے مقتول کے رشتہ دار علی رضا کو حراست میں لیا. دوران تفتیش ملزم نے اعتراف جرم کر لیا. ملزم نے بتایا شکیل نے گلی میں کھیلتے ہوئے گالی دی تھی. وہ اسے ہمسائے کے بند مکان میں لے گیا اور رسی سے گلا گھونٹ دیا. سی پی او نے پولیس ٹیم کو 1 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا ہے. پاکستان اور ترکی توانائی شعبے میں 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط. استنبول میں اعلیٰ سطح کی مشاورت کے دوران مختلف اداروں کا اتفاق ہوا. یادداشتوں کا مقصد توانائی شعبے میں تعاون کو فروغ دینا ہے. اعلامیے میں کہا گیا بجلی کی فراہمی میں ترقی اور خدمات کے ضوابط پر مشترکہ تعاون ہوگا. پاور سسٹم آپریشن اور ٹرانسمیشن منصوبہ بندی کو بہتر بنایا جائے گا. بجلی کی تقسیم کے شعبے کے انتظام اور ڈیجیٹلائزیشن پر خصوصی تعاون کیا جائے گا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے ARY نیوز.